पैसेज टू इंडिया चैप्टर 7। मिस्टर फील्डिंग को हिंदुस्तान ने बहुत देर से पकड़ा। वो 40 साल से ज़्यादा उम्र के थे जब वो इस अजीब व गरीब दरवाजे विक्टोरिया टर्मिनल से बम्बई में दाखिल हुए। यूरोपीय टिकट इंस्पेक्टर को रिश्वत देने के बाद वो अपना सामान पहली बार अपने गर्म ममालिक के ट्रेन के डब्बे में ले गए। ये सफ़र उनके जहन में एक अहम हैसियत रखता था। इनके दो साथी मुसाफिरों में से एक नौजवान था जो इनकी तरह मशरक़ का नया नया मुसाफिर था, जबकि दूसरा उनकी उम्र का एक तजर्बाकार एंग्लो इंडियन था। इन दोनों से इनके दरमियान एक और बड़ा फ़र्क था। उन्होंने शहरों और इंसानों को देखा था। ना तो वो पहला बन सकते थे ना ही दूसरा। नई नई तस्वीर उनके जहन के में हजूम करने लगी, मगर वो आम तासरात नहीं थे। उनका माजी उन पर असरअंदाज होता था और इस तरह की गलतियों पर भी किसी ऐसे हिंदुस्तानी को समझना जैसे वो कोई अतालवी हो एक आम गलती थी और शायद एक जानलेवा गलती भी थी। और फील्डिंग अक्सर इस जजीरा नुमा की दूसरी छोटी और खूबसूरत तरीन जजीरा नुमा जो बहीरा रोम के क्लासिक पानियों में फैली हुई थी से मुशाहबत पैदा करने की हमेशा कोशिश करते रहते। उनका कैरियर अगरचे इल्मी था लेकिन तनहु रखता था। इसमें गुमराही में जाना और बाद में तौबा करना भी शामिल था। अब वो एक तजर्बाकार, खुश मिजाज और ज़हीन शख्स थे जो दरमियानी उम्र के करीब पहुंच रहे थे और तालीम पर यकीन रखते थे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि वो किसको पढ़ा रहे हैं। पब्लिक स्कूल के लड़के, जहनी माजूर अफराद और पुलिस वाले, हर तरह के लोग उनके पास आ चुके थे और उन्हें हिंदुस्तानियों को इसमें शामिल करने पर कोई इतराज़ ना था। दोस्तों के असरो रसूख की वजह से उन्हें चंदरपुर के एक छोटे कॉलेज का प्रिंसिपल मुकर्रर कर दिया गया जो उन्हें पसंद आया और वो खुद को समझने लगे कि वो कदरे कामयाब हैं। वो अपने तलबा के साथ भी कामयाब रहे, मगर अपने हम वतनों के दरमियान जो खलीज उन्होंने ट्रेन में महसूस की थी वो वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। पहले तो वो समझ नहीं पाए कि मसला क्या है। वो गैर मुहब्बे वतन नहीं थे और हमेशा इंग्लैंड में अंग्रेज़ों के साथ अच्छा सलूक करते थे। इनके बेहतरीन दोस्त सब अंग्रेज़ थे, तो फिर यहाँ इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा था? ज़ाहरी तौर पर वो बड़ी भारी भरकम किस्म के आदमी थे, फैले वज़ा, नीली आंखों के साथ, जो लोगों को एतमाद देने की सलाहियत रखते थे जब तक कि वो बोलना शुरू न करते। फिर इनके रवैये में कुछ ऐसी बात होती जो उनके हमवतनों को उलझा देती, इस अदम एतमाद को कम करने में नाकाम रहती जो उनके पेशे की वजह से कुदरती तौर पर उन में पैदा हो चुका था। हिंदुस्तान में दिमाग का मसला ज़रूर है, मगर हलाकत इनके लिए जो इसे बढ़ा देते हैं। मिस्टर फील्डिंग के खलक पैदा करने वाली कुव्वत है, ये ठीक था क्योंकि ख्यालात ज़ात पात के लिए जानलेवा हैं। वो ख्यालात को एक ताकतवर तरीके से इस्तेमाल करते थे, यानी तबादला ख्याल के ज़रिए। न वो मिशनरी थे न वो तालब इल्म। वो सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त महसूस करते जब वो निजी गुफ्तगू के तबादले में किसी से शरीक होते। वो यह मानते थे कि दुनिया इंसानों का एक कुर्रा है जो एक दूसरे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसे बेहतरीन तरीके से नेक नियति और तहजीब और जहानत की मदद से ऐसा कर सकते हैं। एक ऐसा अकीदा जो शायद चंदरपुर के लिए मुनासिब नहीं था, मगर वो इतनी देर से यहाँ आए थे कि अपनी इस आदत को छोड़ नहीं सकते थे। इनके अंदर किसी किस्म का कोई नस्ली तासुब ना था, इसलिए कोई अपने दीगर अंग्रेज़ बाशिंदों से बेहतर थे, बल्कि इसलिए कोई एक मुख्तलिफ माहौल में बड़े हुए थे जहाँ हजूम की पैरवी करने का जज्बा परवान नहीं चढ़ता। उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा नुकसानदेह बात जो उनके क्लब में कही गई थी वो एक बेमानी बात थी कि नाम नहाद नस्लें हकीकत में गुलाबी माइल सुरमैया। उन्होंने ये बात सिर्फ खुश मिजाजी के लिए की थी। वो नहीं समझते थे सफ़ेद का रंग काले रंग से इतना ही तल्लक है जितना खुदा की बादशाहत की हिफाजत करने का। वो जिससे मुखातब हुए थे वो अंदर से बदहवास हो गया क्योंकि वो उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। उसका अदम तहफ़्फ़ुज़ जाग उठा, उसने बाकी हजूम को भी इस अदम तहफ़्फ़ुज़ में शामिल कर दिया। फिर भी लोग इनके अच्छे दिल और मजबूत जिस्म की वजह से उन्हें बर्दाश्त कर लेते थे। उन्हें हिंदुस्तानियों की बीवियों में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, ना अंग्रेज़ों की बीवियों। फील्डिंग इनकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते थे। ये बात जो निसाई इंग्लैंड में बगैर किसी तबसरे के गुजर जाती, इस कम्युनिटी में उन्हें नुकसान पहुँचाती जहाँ मर्द से ये तवक्को की जाती है कि वो चाको चौबंद और मददगार हो। मिस्टर फील्डिंग कभी कुत्तों या घोड़ों के बारे में किसी को मशवरे नहीं देते थे, ना ही वो ऐसी दावतों में शामिल होते थे, ना दोपहर के वक्त रस्मी मुलाकातें करते थे, ना ही वो क्रिसमस पर बच्चों के लिए दरख्त सजाते थे। अगर वो क्लब आते भी तो वहाँ सिर्फ टेनिस या ब्लेड खेलने आते थे और फिर वापस चले जाते थे।
انہوں نے یہ دریافت کر لیا تھا کہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ہندوستانیوں اور انگریزوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے جائیں، مگر جو شخص انگریز عورتوں کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے پھر اسے ہندوستانیوں سے دور رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ عورتیں دونوں کے درمیان میل جول کو ممکن نہیں ہونے دیتی۔ دونوں فریقوں کو قصوروار ٹھہرانا بیکار تھا، انہوں نے ایک دوسرے پر الزام دینے کا قصوروار ٹھہرانا بھی بیکار تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ایک کو چننا پڑتا تھا۔ زیادہ تر انگریز مرد اپنی ہی قوم کی عورتوں کو ترجیح دیتے تھے، جو کہ اب بہت زیادہ تعداد میں یہاں آنے لگی تھی اور ہر سال انگلستان جیسا ماحول قائم کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی تھی۔ یہ ہندوستان کے ساتھ وقت گزارنا مسٹر فیلڈنگ کے لیے خوشگوار اور آرام دہ تھا، اور انہیں ان کی یہ قیمت چکانی پڑتی تھی۔ عموماً کوئی انگریز خاتون کالج میں داخل نہیں ہوتی تھی سوائے سرکاری تقریبات کے۔ اگر انہوں نے مسز مور اور مس کوسٹڈ کو چائے پر مدعو کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نئی آنے والی تھی اور ہر چیز کو ایک جیسی سطحی نظر سے دیکھتی تھی۔ جب ان کے دوسرے مہمانوں سے باتیں کریں گے تو خاص آواز میں نہیں بولیں گی۔ کالج خود پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ نے بنایا تھا، لیکن ان کے میدانوں میں ایک قدیم باغ اور ایک باغ کا مکان بھی شامل تھا۔ یہاں وہ 2 سال کے بیشتر حصے میں رہتے تھے۔ وہ ابھی غسل کے بعد کپڑے ہی پہن رہے تھے جب ڈاکٹر عزیز کے آنے کا اعلان ہوا۔ بیڈ روم سے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے انہوں نے کہا، براہ کرم آپ آرام سے بیٹھیے۔ یہ بات ان کے جانب سے بغیر کسی منصوبہ بندی کے کہی گئی، جیسا کہ زیادہ تر اعمال ہوتے ہیں۔ عزیز کے لیے اس کا مطلب بہت واضح تھا۔ کیا میں واقعی آرام سے بیٹھ سکتا ہوں مسٹر فیلڈنگ؟ یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے جواب دیا۔ مجھے غیر رسمی رویہ پسند ہے۔ ان کی روحیں خوش ہوئیں، انہوں نے کمرے کے گرد نظر دوڑائی۔ کچھ آسائشیں موجود تھیں لیکن کوئی خاص ترتیب نہیں تھی، کوئی چیز غریب ہندوستانیوں کو ڈرانے والی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت کمرہ تھا جو 3 بلند لکڑی کے محرابوں کے ذریعے باغ کی طرف کھلتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں آپ سے ملنا بہت عرصے سے چاہتا تھا، وہ بولتے رہے۔ میں نے نواب بہادر سے آپ کے رحم دل اور ویلکم دل کے بارے میں بہت سنا تھا، لیکن میں اس جیسے بدحال علاقے میں کہاں ملتا۔ وہ دروازے قریب پہنچے۔ جب میں یہ نیا تھا تو سنے میں کیا کہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بیمار نہ ہو جائیں، اس طرح بھی ہماری ملاقات ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں ہنس پڑے، اپنی کامیابی سے حوصلہ پا کر ان مزید باتیں گڑنی شروع کر دی۔ میں خود سے کہتا تھا آج صبح مسٹر فیلڈنگ کو کیسا لگ رہا ہوگا، شاید زرد، اور سول سرجن بھی بیمار ہوگا، وہ کپکپاہٹ شروع ہونے پر ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکے گا۔ مجھے بلایا جاتا تب ہم مزے کی باتیں کیوں کرتے، کیونکہ آپ فارسی شاعری کے مشہور طالب علم بھی ہیں، تو آپ مجھے دیکھنے سے پہچانتے ہیں؟ بالکل۔ کیا آپ مجھ کو جانتے ہیں؟ میں آپ کو بہت اچھی طرح نام سے جانتا ہوں، میں یہ اتنے کم عرصے میں آیا ہوں، ہمیشہ بازار میں رہتا ہوں، کوئی تعجب نہیں کہ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ میرا نام جانتے ہیں مسٹر فیلڈنگ۔ جی، پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو میں کیسا دکھتا ہوں۔ آپ پھر کمرے سے باہر آئیں، یہ ایک طرف کا کھیل ہوگا۔ آپ کا قد 5 فٹ 9 انچ ہے، فیلڈنگ نے بات بیڈ روم کے دروازے کے گراؤنڈ گلاس سے محسوس کرتے ہوئے کہی۔ زبردست، اور کیا میری کوئی سفید بارش داڑھی بھی ہے؟ افسوس، کیا کچھ غلط ہوا؟ میں نے اپنا آخری کالر اسٹیڈ پر رکھ دیا۔ میرا لے لے، کہ آپ کے پاس اضافی؟ ہاں، 1 منٹ دیں، اگر آپ اسے خود پہن رہے ہیں۔ نہیں، یہ میری جیب میں ایک طرف ہٹ کر تاکہ اس کا خاکہ غائب ہو جائے۔ انہوں نے اپنا کالر اتار کر اپنی شرٹ سے پچھلا اسٹڈ نکالا جو کہ ایک سونے کا اسٹڈ تھا جو اس کی بہنوئی نے یورپ سے ان کے لیے لیا تھا۔ یہ لیجیے، انہوں نے کہا، اگر آپ غیر رسمی طرز کو برا نہیں مانتے تو اندر آئیے۔ 1 منٹ وہ اپنا کالر دوبارہ ٹھیک کرتے ہوئے دعا کی کہ وہ چائے کے دوران پیچھے سے نہ نکلے۔ فیلڈنگ کے ملازم نے جو انہیں کپڑے پہننے میں مدد دے رہا تھا ان کے لیے دروازہ کھولا۔ بہت شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے انہوں نے ہاتھ ملا، ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے وہ کسی پرانے دوست کے ساتھ ہوں۔ فیلڈنگ کو ان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی دوستی پر حیرانگی نہیں ہوئی۔ ایسے جذباتی لوگوں سے یا تو دوستی فوراً ہو جاتی ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتی ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو بارے میں صرف اچھا سنا تھا تو بغیر تمہید کے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ کلب میں ان سے منسوب کی جانے والی باتوں کے برعکس وہ نئے الفاظ سیکھنے اور اپنی بات تیزی سے کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ کلب بہت سست رفتار تھا اور وہ اب بھی یہ کہتا تھا کہ کچھ مسلمان اور کوئی بھی ہندو انگریزوں کے میز پر کھانا نہیں کھاتا، اور تمام ہندوستانی خواتین ناقابل رسائی پردہ میں رہتی ہیں۔ انفرادی طور پر وہ جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن کلب کی حیثیت
سے وہ تبدیل کرنے سے انکار کرتے تھے۔ میں آپ کا بٹن لگا دیتا ہوں، دیکھتا ہوں شرٹ کے پچھلے حصے میں سراخ تھوڑا چھوٹا، اسے بڑا کرنا حماقت ہوگی۔ آخر یہ کالر پہننا ضروری کیوں ہے؟ فیلڈنگ نے گردن جھکاتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہم تو دراصل اسے پولیس سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فیلڈنگ نے حیرانی سے پوچھا۔ اگر میں انگریزی لباس میں ہوں، سٹارچ کالر، خندق والی ٹوپی، تو وہ کوئی توجہ نہیں دیتے، لیکن جب میں اپنے روایتی لباس میں ہوتا ہوں تو وہ چلاتے ہیں، تمہاری لیمپ بجھ گئی ہے۔ لارڈ کرزن نے اس پر غور نہیں کیا جب آپ نے اپنے ہندوستانیوں کو اپنی دلکش روایتی لباس برقرار رکھنے کی تلقین کی تھی۔ اور بٹن لگ گیا۔ کبھی کبھی میں آنکھیں بند کر کے خواب دیکھتا ہوں کہ میں اپنے شاندار کپڑے میں عالمگیر کی جنگ کے پیچھے جا رہا ہوں۔ مسٹر فیلڈنگ، کیا ہندوستان اس وقت خوبصورت نہیں رہا ہوگا جب مغلی سلطنت اپنے عروج پر تھی اور عالمگیر دہلی میں مور تخت پر براجمان تھا؟ دو خواتین آپ سے ملنے کے لیے چائے پر آ رہی ہیں، میرا خیال آپ انہیں جانتے ہیں۔ مجھ سے ملنے؟ لیکن میں تو کسی خاتون کو نہیں جانتا۔ کیا آپ مسز مور اور مس کوسٹڈ کو نہیں جانتے؟ اوہ ہاں، یاد آیا، مسجد میں ہونے والی بات چیت ان کے دماغ سے نکل گئی تھی۔ بہت زیادہ عمر رسیدہ خاتون تھی، لیکن کیا ان کے ساتھی کا نام دوبارہ بتائیے؟ مس کوسٹڈ۔ جیسا آپ چاہتے ہیں۔ وہ مایوس ہو گیا۔ اور بھی مہمان آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے نئے دوست کے ساتھ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ آپ مس کوسٹڈ سے مور تخت کے بارے میں بات کر سکتے اگر چاہیں، وہ بہت آرٹسٹک ذہن کی مالک ہیں۔ کیا وہ پوسٹ امپریشنٹ ہے؟ پوسٹ امپریشنزم؟ خدا را، آئیے چائے پینے چلیں، یہ دنیا بالکل مجھ پر حاوی ہو رہی ہے۔ عزیز کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس بات سے ظاہر ہوتا تھا وہ غیر معروف ہندوستانی پوسٹ امپریشن کے بارے میں سننے کا حق نہیں رکھتا، وہ حق جو صرف حکمران نسل کے لیے مخصوص تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، میں مسز مور کو اپنا دوست نہیں سمجھتا، میری ان سے اتفاقیہ مسجد میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مزید کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک ہی ملاقات میں دوستی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی ان کے درمیان یہ سرد مہری ختم ہو گئی، کیونکہ وہ فیلڈنگ کی بنیادی نیک نیتی کو اچھی طرح محسوس کر چکا تھا۔ اس کی اپنی ذات بھی نیک نیتی کی طرف بڑھ گئی اور جذبات کی لہروں میں ڈوب گئی، جو صرف مسافر کو لنگر انداز ہونے کے قابل تو بناتی ہیں، لیکن کبھی کبھی انہیں چٹانوں سے بھی ٹکرا دیتی ہیں۔ حقیقت میں وہ محفوظ تھا اور وہ ساحل پر رہنے والے استحکام کو سمجھ سکتا تھا۔ در حقیقت رد عمل سے زیادہ حساس تھا، وہ ہر بات کا کوئی مطلب نکالتا تھا، لیکن ہمیشہ صحیح مطلب نہیں۔ اس کی زندگی بہت تیز و پرجوش تھی، لیکن صرف خوابوں پر مبنی تھی۔ مثال کے طور پر فیلڈنگ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہندوستانی غیر معروف ہیں، بلکہ یہ تھا کہ پوسٹ امپریشن غیر معروف ہے۔ ان کے بیان اور مسٹر ٹرٹن کیا وہ انگریزی بولتے ہیں والی بات میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن عزیز کے لیے دونوں باتیں ایک جیسی تھی۔ فیلڈنگ سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن یہ بھی سمجھ گیا کہ وہ گڑبڑ خود ہی دور ہو گئی ہے۔ لیکن وہ بے چین نہیں ہوا، کیونکہ وہ ذاتی تعلقات کے بارے میں ہمیشہ خوشگوار ہوتا تھا اور اس کی گفتگو ہنسی مذاق سے بھرپور ہوتی تھی۔ ان خواتین کے علاوہ میں ایک اور معاون کا انتظار کر رہا ہوں، ان کا نام ہے نارائن گوڈبولے۔ اچھا، وہ دکنی بیرم، وہ بھی ماضی کو واپس لانا چاہتا ہے، لیکن عالمگیر کا نہیں۔ یقیناً نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دکنی بھرن کیا کہتے ہیں؟ انگلینڈ نے ہندوستان کو ان سے فتح کیا اور نہ کہ مغلوں سے۔ کیا یہ ان کی خود پسندی نہیں؟ انہوں نے یہاں تک کہ رشوت دے کر یہ بات درسی کتب میں بھی شامل کرا دی، کیونکہ وہ بہت چالاک اور بے پناہ دولت مند ہے۔ پروفیسر گوڈ بولے، یقیناً تمام دکنی برہمنوں سے مختلف ہوں گے، لیکن ایک انتہائی مخلص انسان ہے۔ تم لوگ چندر پور میں کلب کیوں نہیں چلاتے عزیز؟ شاید کبھی، بس ابھی تو مسز مور کیا نام ہے انہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کتنا خوش قسمتی کی بات تھی کہ یہ غیر رسمی پارٹی تھی جہاں رسمی آداب کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس بنیاد پر عزیز کو انگریز عورتوں سے بات کرنا آسان لگا، لیکن وہ مردوں کی طرح ہی ان سے بات کرتا رہا۔ وہ ایک الجھن میں تھا، کیونکہ ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، لیکن مسز مور اتنی عمر رسیدہ تھی اور مس کوسٹیج اتنی سادہ تھی کہ اسے یہ فکر لاحق نہ ہوئی کہ ان کے دبلے پتلے جسم پر، ان کے چہرے پر جھائیوں کی نظروں میں ان کی بدصورت نقائص سے وہ حیران تھا۔ خدا کسی عورت کی شکل کے ساتھ اتنی بے رحمی کیوں کر سکتا ہے؟ میں یہاں انصاف کر رہا ہوں، ایک غریب بیوہ جس کے لوٹ مار گئی ہوں، میں 50 روپے دیتا ہوں۔ مسز مور مسکرا دی، اپنے بیٹے کی مثال کے طور پر جدید طریقے کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ میرے رویے ہمیشہ رہیں گے، جب
اللہ دیکھے گا میں دے رہا ہوں تو مجھے اور دے گا۔ خواتین نے اتفاق کیا، غریب مجرم کو ایک موقع دینا چاہیے۔ یہاں بہت سخت سزائیں دی جاتی ہیں، جیل جانے سے اور بدعنوانی میں پڑنے سے آدمی اور خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ بہت نرم تھا، ایسے شخص کی نرمی جو ہنگامی صلاحیتوں سے آ رہی ہو، یہ سمجھنے سے قاصر ہو کہ اگر ایک غریب مجرم کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پھر سے غریب بیوہ کو لوٹے گا۔ وہ سب کے ساتھ نرم دل تھا، سوائے چند خاندانی دشمنوں کے جنہیں وہ انسان نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ان سے انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ انگریزوں کے ساتھ بھی وہ نرم دل تھا، اس کے دل کی گہرائیوں میں جانتا تھا وہ اتنے سرد عجیب ہیں کہ ان کی سرزمین میں برفانی دھاروں کی طرح گردش کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو سزا نہیں دیتے، اس نے دہرایا، اور شام میں ایک بڑی ضیافت کریں گے جس میں ایک ناچ ہوگا اور مختلف قسم کی باتیں، پیسوں کی، کچھ رسموں کی اور بہت سی باتیں اس نے کی، اور وہ لوگ باتیں کرتے رہے اور ہنستے رہے، اور مسز مور اور مس کوسٹرڈ بھی ہنستی رہیں۔ آپ کو ہماری مسجد کے قریب پانی یاد ہے نا؟ یہ نیچے آتا ہے، اس ٹینک کو بھرتا ہے۔ یہ شہنشاہوں کی ایک بہترین ترتیب ہے۔ وہ جب یہاں سے بنگال کی طرف جاتے ہوئے رکھتے تھے، انہیں پانی سے محبت تھی۔ جہاں بھی وہ جاتے فوارے، باغات اور حمام بناتے۔ میں مسٹر فیلڈنگ کو بتا رہا تھا کہ میں جو کچھ بھی دے دوں گا تو ان کی خدمت پوری نہ کر سکوں گا۔ وہ پانی کے بارے میں غلط تھا۔ جو کوئی بھی شہنشاہ چاہے وہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، اسے پہاڑ کی طرف نہیں بہا سکتا۔ ایک گہرے نشیب کے ساتھ چندر پور بھی درمیان میں تھا، اور مسجد اور فیلڈنگ کے گھر کے درمیان رونی اسے روک دیتا۔ ٹرٹن اسے روکنا چاہتا مگر اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ فیلڈنگ نے اسے روکنے کی خواہش بھی نہیں کی۔ اس نے لفظی سچائی کی جستجو کو دھیما کر دیا، صرف مزاج کی سچائی کو اہمیت دی۔ جہاں تک مس کوسٹڈ کا تعلق تھا، وہ ہر بات کو سچ مان رہی تھی جو عزیز نے کہی۔ لفظی طور پر اپنی ناواقفیت میں وہ ہندوستان سمجھتی تھی۔ وہ کبھی یہ نہیں سمجھتی تھی کہ ان کا نظریہ، نقطہ نظر محدود ہے، اور ان کا بیان کرنے کا طریقہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی کہ کوئی پورا ہندوستان نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بہت زیادہ پرجوش تھا، وہ خوب باتیں کر رہا تھا، ڈینگے مار رہا تھا۔ کبھی کبھار اس کے جملے بگڑنے پر وہ لعنت بھی کر دیتا۔ اس نے انہیں اپنے پیشے کے بارے میں بتایا اور ان آپریشن کے بارے میں بھی بتایا جو اس نے دیکھے اور کیے تھے، اور ایسی تفصیلات میں گیا جنہوں نے مسز مور کو ڈرا دیا۔ حالانکہ مس کوسٹڈ ان کی وسیع نظری کی مثالیں سمجھ رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں جدید علمی حلقوں میں اس قسم کی باتیں سنی تھی جہاں بات چیت کو جان بوجھ کر آزاد رکھا جاتا تھا۔ اس نے فرض کر لیا کہ وہ بھی ایک آزاد خیال اور قابل اعتماد شخص ہے۔ اس نے اسے ایسے مقام پر بٹھا دیا جس پر وہ قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے یقیناً بلند مرتبہ پہ تھا، لیکن کسی خاص مقام پر نہیں تھا۔ بس پروں نے اسے سہارا دے رکھا تھا، کسی لمحے بھی وہ اپنی اس گفتگو سے نیچے گر سکتا تھا۔ پروفیسر گوڈلے وہ کی آمد نے ان سب کو کسی حد تک پرسکون کر دیا، لیکن یہ دوپہر اسی کی تھی۔ وہ برہمن شائستہ اور پراسرار تھا، اس کی بات چیت میں رکاوٹ نہ بنا بلکہ اسے سراہا۔ وہ اپنے کھانے کو ان بے دخل لوگوں سے کچھ فاصلے پر چھوٹی سی میز پر بیٹھ کر لیتا تھا، جیسے اسے حادثاتی طور پر کھانا مل رہا ہو۔ سب نے پروفیسر گود بولنے کے کھانے کی طرف بے اعتنائی کا اظہار کیا۔ وہ بوڑھا اور پتلا تھا، اس کی مونچھیں اور آنکھیں نیلے مائل تھیں اور اس کی رنگت ایک یورپی کی طرح سفید تھی۔ اس نے ایک پگڑی پہنی ہوئی تھی جو ہلکے جامنی رنگ کی مکرونی کی طرح لگتی تھی۔ کوٹ، واسکٹ، دھوتی اور موزے جن پر گھڑیاں بنائی گئی تھیں، گھڑیاں پگڑی سے میل کھا رہی تھیں۔ اس کی پوری شکل ہم آہنگی کی بہترین عکاسی کر رہی تھی، جیسے اس نے مشرق و مغرب کے پیداوار کو ذہنی اور جسمانی طور پر ایک ساتھ ملا دیا ہو، اور وہ کبھی کسی لمحے بھی غیر متوازن دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ خواتین اس میں دلچسپی رکھتی تھی، امید کرتی تھی وہ ڈاکٹر عزیز کی باتوں کے ساتھ مذہب کے بارے میں بھی کچھ کہے گا، مگر وہ صرف کھانا کھاتا رہا، ہنستا رہا، اور اس نے اپنے خیالات کسی کو واضح نہ ہونے دیے۔ مغل بادشاہوں کی بات چھوڑ کر عزیز نے ایسے موضوعات کی طرف رخ کیا جو کسی کو ناگوار نہ گزرے۔ اس نے آموں کے پکنے کے بارے میں بتایا، یہ بھی بتایا کہ کس طرح وہ بچپن میں اپنے بارشوں کے موسم میں اپنے چچا کے ایک بڑے آموں کے باغ میں جاتا تھا اور وہاں خوب کھاتا تھا، اور پھر پانی پر بہتا ہوا واپس آتا تھا، اور وہ سب دوست اتنا کھاتے تھے کہ کیسے ان کے پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی، اور جو آم کھانے کے بعد
ہوتی تھی۔ مس کوسٹر کیا آپ کو آموں کا انتظار نہیں کریں گی؟ کیوں نہ آپ ہمیشہ کے لیے ہندوستان میں بس جائیں؟ مجھے ڈر ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، ایڈیلا کوسٹر نے کہا۔ اس نے یہ بات حقیقت میں سوچے سمجھے بغیر کر دی تھی، جیسا کہ تینوں مردوں کے لیے یہ بات گفتگو کے تسلسل میں ٹھیک ہی لگی، اور کئی منٹوں بعد بلکہ آدھے گھنٹے بعد احساس ہوا کہ یہ ایک اہم بات تھی جو اسے پہلے رونی سے کرنی چاہیے تھی۔ آپ جیسے مہمان بہت کم آتے ہیں، پروفیسر گود بولے نے کہا۔ ایسی خوش اخلاقی بہت کم دیکھی جاتی ہے، مگر ہم آپ کو روکنے کے لیے کیا پیشکش کر سکتے ہیں؟ عام سب ہنس پڑے۔ اب تو انگلینڈ میں بھی آم ملتے ہیں، فیلڈنگ نے کہا۔ انہیں برف کے ٹھنڈے کمروں میں لے جایا جاتا۔ آپ انگلینڈ میں ہندوستان بنا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ ہندوستان میں انگلینڈ بنا سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ بہت مہنگا کام ہے، مس ایڈیلا کوسٹر نے کہا۔ شاید ایسا ہی، لیکن بد مزہ کام ہے۔ مگر میزبان نے گفتگو کو اتنا سنجیدہ ہونے نہ دیا۔ اس نے بھی بوڑھی عورت کی طرف رخ کیا، جو کچھ پریشان اور ناپسندیدہ سی لگ رہی تھی۔ وہ جان نہیں سکا کہ ان کے منصوبوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ کالج کو دیکھنا چاہے گی۔ سب فوراً کھڑے ہو گئے، سوائے پروفیسر گود بولے کے جو ایک کیلا ختم کر رہا تھا۔ ایڈیلا تم بھی مت جاؤ، تمہیں ادارے پسند نہیں ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے، مس ایڈیلا کوسٹر نے کہا۔ دوبارہ بیٹھ گئی۔ عزیز جھجکا۔ اس کے سامعین تقسیم ہو رہے تھے اور زیادہ مانوس حصہ جا رہا تھا، مگر زیادہ دھیان والا حصہ وہیں تھا۔ یہ سوچتے ہوئے غیر روایتی شام میں وہ بھی بیٹھ گیا۔ گفتگو پہلے کی طرح جاری رہی۔ کیا کوئی مہمانوں کو ان پکے ہوئے آموں کے بغیر بھی بھجوا سکتا ہے؟ میں اب ڈاکٹر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ پھر بوڑھے آدمی نے کہا، مگر میں آپ کو چند مٹھائیاں ضرور بھیجوں گا، اور یقین کیجیے ان کی لذت آپ کو خوشی دے گی۔ مس ایڈیلا کوسٹر، پروفیسر گودلے بولے کہ مٹھائیاں بے حد لذیذ ہیں۔ عزیز نے اداسی سے کہا، میں بھی مٹھائیاں بھجواتا، لیکن میرے گھر بیوی نہیں جو انہیں پکائے۔ یہ آپ کو حقیقی ہندوستانی دعوت دیں گے، لیکن میری غریب حالت میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ جب آپ نے اتنی مہربانی سے ہمیں گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ اس نے دوبارہ اپنے بنگلے کے بارے میں سوچی اور دہشت سے لرز گیا کہ کہیں اس بیوقوف لڑکی ایڈیلا کوسٹ نے اس بات کو سچ تو نہیں سمجھ لیا کہ سب کچھ طے ہو چکا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں آپ سب کو مارا بار کی غاریں دکھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں بے حد خوشی سے آؤں گی۔ یہ تو میری معمولی مٹھائیوں سے بھی زیادہ شاندار دعوت ہے۔ کیا مس ایڈیلا کوسٹ ہماری غاروں کا دورہ نہیں کیا؟ نہیں، میں نے ان کا نام سنا ہے۔ نہیں سنا؟ وہ دونوں چیخ پڑے۔ مارا بار کی غاریں، مارا بار کی پہاڑیں، یہاں کلب میں کچھ بھی دلچسپ سننے کو نہیں ملتا، صرف ٹینس اور بے تکی گپ شپ چلتی ہے۔ بوڑھا آدمی خاموش ہو گیا، شاید اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ اپنی نسل پر تنقید کرنا مناسب نہیں، یا شاید اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں کسی نے اسے اتفاق نہ کیا تو اسے غداری کے الزام میں رپورٹ نہ کر دیا جائے۔ مگر نوجوان آدمی نے فوراً کہا، میں جانتا ہوں، تو مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ میں کبھی ہندوستان کو نہیں سمجھ سکوں گی۔ کیا وہی پہاڑیاں جو میں کبھی کبھار شام کے وقت دیکھتی ہوں؟ اور یہ غاروں کا کیا قصہ ہے؟ عزیز نے وضاحت کرنے کی ذمہ داری لے لی، مگر جلدی ظاہر ہو گیا کہ اس نے ان غاروں کا کبھی دورہ نہیں کیا اور ہمیشہ وہاں جانے کا ارادہ ہی رکھتا تھا، مگر اس کی مصروفیات نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ تو پروفیسر گود بولے ہنستے ہوئے، میرے عزیز نوجوان صاحب، دیکھ چکے تھے آپ نے کبھی اس مفید کہاوت کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ کیا وہ بڑی غاریں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بڑی نہیں ہے، برائے مہربانی ان کا حال بیان کیجیے۔ پروفیسر گود بولے، یہ میرے لیے ایک عظیم اعزاز ہوگا۔ چٹان میں ایک داخلی راستہ ہے جس کے ذریعے آپ داخل ہوتے ہیں، اور اس راستے کے آگے غار ہے۔ کیا یہ ایلیفینٹا کے غار جیسے؟ نہیں، وہاں تو شیوا اور پاروتی کے مجسمے ہیں، ان غاروں میں کوئی مجسمے نہیں ہیں۔ بے شک وہ مقدس ہوں گے، عزیز نے کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، پھر بھی وہ کہیں نہ کسی چیز سے مزین ہوں گے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ مشہور کیوں ہیں؟ ہم سب مارا بار غاروں کی شہرت کی بات کرتے ہیں، شاید ہماری خیالی شیخی ہے۔ نہیں، میں ایسا تو نہیں کروں گا۔ تو پھر ان غاروں کی وضاحت کریں محترمہ، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی، لیکن وہ اس خوشی سے محروم رہے، کیونکہ عزیز کو احساس ہوا کہ مس گودلا بولے کچھ غاروں کے بارے میں چھپا رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے، کیونکہ وہ اکثر ایسی باتیں کرنے کو روکتے تھے۔ کبھی کبھی میجر کیلنڈر کی جھنجھلاہٹ کی وجہ سے وہ اہم نکتے چھوڑ دیتے تھے اور غیر ضروری باتوں میں الجھ جاتے تھے، جس کی وجہ سے میجر ان ہندوستانیوں پر دھوکہ دہی کا الزام لگاتے تھے
کہ کسی حد تک ان کی بات صحیح بھی ہوتی تھی. ایک طاقت ہے جس پر قابو نہیں رکھتے جو اچانک ان کو خاموش کر دیتی تھی. مسٹر گود بولے بھی خاموش تھے، شاید جان بوجھ کر نہیں، مگر وہ کچھ چھپا رہے تھے کہ انہیں آہستگی سے سمجھا جائے. تو عزیز نے ان کی بات کے اشارے کی طرف دھیان نہیں دیا گیا. گفتگو ہنسی مذاق میں جاری رہی اور ایڈیلا کو اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوا. وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک نسبتاً سادہ ذہن والے مسلمان کا سامنا قدیم روایت کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ بولتے جا رہے تھے اور ایسے مخالف سے شکست کھا رہے تھے جو ماننے سے انکار کر رہا تھا کہ مارا بار پہاڑوں میں کوئی خاص بات ہو گئی ہے. اسی دوران رونی وہاں آ گئے. انہوں نے غصے کے ساتھ جسے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی باغ سے آواز دی، مسٹر فیلڈنگ کہاں ہے؟ میری ماں کہاں ہے؟ گڈ ایوننگ، انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا. مجھے تمہیں اور ماں کو فوراً پولو کھیلنے لے جانا. میں نے سنا تھا کہ پولو نہیں ہوگا. سب کچھ بدل گیا. کچھ فوجی حضرات آئے ہیں. آؤ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ کی والدہ جلدی واپس آ جائیں گی جناب، پروفیسر گود بولے نے انتہائی ادب سے کہا، جو احتراماً کھڑے ہو گئے تھے. ہمارے غریب کالج کو دیکھنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے. رونی نے کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ اپنی باتیں ایڈیلا سے کرتے رہے. اپنی نوکری چھوڑ کر جلدی میں آئے تھے تاکہ ایڈیلا کو پولو کا میچ دکھا سکیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اسے اس سے خوشی ملے گی. ان کا مقصد ان دو مردوں کی بے ادبی کرنا نہیں تھا، لیکن ان کے ذہن میں ایک ہندوستانی کے ساتھ تعلق کا واحد رشتہ سرکاری رہتا تھا اور وہ دونوں میں سے کوئی بھی ان کا ماتحت نہیں تھا، لہٰذا وہ ذاتی طور پر انہیں بھول گئے. بدقسمتی سے عزیز کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ اسے نظر انداز کیا جائے. وہ آخری گھنٹے کی محفوظ اور قریبی بات چیت کو ترک کرنے کو تیار نہیں تھا. انہوں نے تو گوڈ بولے کے ساتھ کھڑے ہونے کی زحمت بھی نہیں کی اور انتہائی دوستانہ آواز میں اپنی جگہ سے پکارا، آئیے مسٹر ہسلپ، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. یہاں بیٹھے جب تک آپ کی ماں واپس نہیں آتی. رونی نے فوراً فیلڈنگ کے خادم کو حکم دیا کہ وہ فوراً اپنے مالک کو بلا لائے. شاید وہ نہ سمجھ سکے، مجھے اجازت دے. عزیز نے احکامات کو روانی سے اپنی زبان میں دہرا دیا. رونی کو جواب دینے کا دل چاہا. وہ اس قسم کو جانتے تھے، وہ بلکہ سب قسموں کو جانتے تھے. وہ ایک مغربی رنگ کا بگاڑ تھا، مگر وہ حکومت کے ملازم تھے اور ان کا کام تھا کہ ایسے واقعات سے جتنا ممکن ہو بچا جائے. وہ عزیز کی طرف سے ان کا رویہ انہیں اشتعال انگیزی محسوس ہوا، لیکن عزیز حقیقت میں انہیں مشتعل کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. ان کی ہر بات میں اسے لگا ایک گستاخی جھلک رہی ہے، لیکن اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ مسٹر ہسلپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسٹر ہسلپ کو ان کی بے تکلفی بالکل نہیں بھائی اور نہ ہی پروفیسر گود بولے کی خوشگوار بات چیت. ایک عجیب سا گروپ، عزیز کرتے ہوئے ایڈریلا اچانک بدصورتی سے حیران ہو گئی. رونی غصے میں تو برمن تینوں کو دیکھتے مگر آنکھیں جھکائے، ہاتھ جوڑے، جیسے کوئی قابل ذکر بات نہ ہوئی ہو. یوں محسوس ہو رہا تھا ایک ڈرامے کا منظر ہے. فیلڈنگ جب واپس آئے تو باغ کے پار سے دیکھتے ہوئے انہیں عجیب سا احساس ہوا، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے. معاف کرنا، فیلڈنگ نے بھی خوش دلی سے جواب دینے کی کوشش کی. تو مسٹر رونی نے کہا، ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. دیکھو یار، برا نہ ماننا، لیکن تمہیں مس ایڈیلا کوسٹر کو اکیلا یہاں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. معاف کرنا، کیا ہوا؟ فیلڈنگ نے بھی خوش دلی سے جواب دینے کی اچھا، میں تو خشک سرکاری ملازم، کوئی شک نہیں، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک انگریز لڑکی کو دو ہندوستانیوں کے ساتھ چھوڑا جائے سگریٹ پیتے ہوئے. غور سے وہ خود سے رکی تھی کیونکہ وہ سگریٹ پینا چاہتی تھی. یار ہاں، یہ انگلینڈ میں تو نہیں ہے. میں واقعی نقصان نہیں دیکھ سکتا. اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دیکھ سکتے. تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ شخص ایک بیوقوف ہے؟ عزیز جوش و خروش سے مسز مور کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ بیوقوف نہیں ہے، فیلڈنگ نے احتجاج سے کہا. اس کے اعصاب جواب دے گئے. کیا چیز اس کے قیمتی اعصاب کو خراب کر سکتی تھی؟ مجھے نہیں معلوم. جب میں گیا تھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا. اچھا، تو تمہیں کچھ کہا؟ رونی نے مطمئن ہو کر، میں نے ان سے بات نہیں کی. اچھا، اب آؤ اپنی خواتین کو لے جاؤ. تم تباہی جو ہونی تھی وہ کر چکے اور وہ تباہی اب ختم ہو چکی ہوگی. فیلڈنگ، یہ مت سمجھنا کہ میں برا مانو. کیا تم ہمارے ساتھ پولو دیکھنے نہیں آؤ گے؟ سب خوش ہوں گے. مجھے افسوس ہے، میں نہیں آ سکتا.
شکریہ، میں معذرت چاہتا ہوں کہ تمہیں ایسے لگا کہ میں نے کوئی کوتاہی کیا۔ میرا ایسا کوئی کوتاہی کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ پھر الوداع کہنے کا وقت آیا۔ ہر کوئی غصے یا پریشانی میں تھا۔ ایسے لگا تھا جیسے چڑچڑاہٹ کچھ زمین سے نکل رہی ہو۔ فیلڈنگ سوچتا رہا کہ ایسا اسکاٹ لینڈ میں کوئی موڑ یا اٹلی کا کوئی بہانہ ایسا چھوٹا پن پیدا کر سکتا تھا جو یہاں سکون بالکل نہیں تھا۔ پھر سکون نے سب کچھ سکون سمیت نکل لیا تھا۔ پروفیسر گوڈ بولے کے لیے بھی سکون دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں عزیز مکمل طور بناوٹی اور ناگوار تھا۔ مسز مور اور مس کوسٹر دونوں نے بظاہر تو سب مہذب تھے، لیکن در حقیقت نفرت انگریز حالات تھے، ایک دوسرے سے نفرت تھی۔ خدا حافظ مسٹر فیلڈنگ، آپ کا بہت شکریہ، کیا ہی خوبصورت کالج کی عمارت ہے۔ مسز مور نے ان سب کو خدا حافظ کہا، انہوں نے عزیز اور مسٹر گود بولے کو بھی خدا حافظ کہا، مس کوسٹر نے بھی ان سب کو خدا حافظ کہا اور یہ یاد دلایا کہ آپ غاروں کے بارے میں نہیں بھولیں گے۔ شیطان کے بہکاوے میں آنے کے باوجود انہوں نے کہا، بہت افسوس ہے کہ آپ اتنی جلدی ہندوستان چھوڑ رہی ہیں، براہ کرم اپنے فیصلے پر خدا حافظ کیجیے۔ سب خدا حافظ کہتے ہوئے نکل گئے۔ مسٹر فیلڈنگ نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس دوران کمرے میں میوزک کی آواز گونجتی رہی جو کہ کوئی ہندوستانی میوزک تھا۔ فیلڈنگ نے پوچھا، وہ نہیں، وہ آنے سے انکار کر رہے ہیں۔ گوڈ بولے، شاید اس کو سوال کو نہ سمجھتے دوبارہ کہا، اور اس دوران وہ میوزک کی آواز سنتے رہے۔ رونی کے قدموں کی آوازیں، رونی اور مس مور اور مس عادلہ کوسٹر کے جاتے ہوئے قدموں کی آوازیں مر چکی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پانی میں کسی قسم کی کوئی لہر نہیں اور نہ ہی کوئی پتا ہل رہا ہے۔ پیسج ٹو انڈیا، چیپٹر 8۔ اگرچہ مس ایڈیلا کوسٹ نے انگلینڈ میں رونی کو اچھی طرح جان لیا تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ اس کی بیوی بننے کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دانش مندی ہوگی کہ وہ انڈیا جا کر اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بھی دیکھیں اور جو ان پر اجاگر ہوں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ انہیں کبھی پسند نہیں آئے گا۔ ان کی خود اعتمادی، ان کی تنقید کرنے کی عادت، ان کی بے تکی بحث، یہ سب کچھ ایک گرم مرطوب آسمان کے نیچے آ کر کچھ زیادہ واضح ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ذہنوں میں چلنے والے خیالات کے بارے میں پہلے سے بھی زیادہ بے پرواہ معلوم ہوتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ وہ جو بھی سوچتے ہیں وہ درست ہے۔ اگر وہ غلط بھی ہے تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ثابت ہوتا کہ وہ غلط ہیں تو ان کا رویہ خاص طور پر مایوس کن ہوتا۔ وہ ہمیشہ یہ ظاہر کرنے میں رونی کامیاب ہوتے کہ ان کو غلط ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جو نقطہ وہ پیش کرتی ہیں وہ کبھی بھی متعلقہ نہیں ہوتا۔ ان کی دلیلیں مضبوط لیکن بے اثر ہوتی۔ انہیں یاد دلا دیا جاتا تھا کہ ان کے پاس ماہر علم ہے، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اور تجربہ بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ وہ ہندوستان کے ماحول کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ پبلک اسکول، لندن یونیورسٹی، ایک سال گرامر کے ہاں ایک مخصوص صوبے میں مخصوص عہدوں کی ایک ترتیب، ایک گھوڑے سے گرنا اور بخار کی ایک ہلکی سی کیفیت، ان کے سامنے وہی تربیت پیش کی جاتی تھی جس کے ذریعے ہندوستانیوں کے ملک میں رہنے والے سبھی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سب نہیں تو ان سے اوپر کالنڈر اور ٹرن کی اعلیٰ سطح تھی جو 20 سال سے وہاں موجود تھی، اور وہ انہیں فوکل بشر سمجھتے تھے، اور رونی ان کی بصیرت پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ وہ اپنے بارے میں کبھی کوئی مبالغہ آمیز دعویٰ تو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کی کوئی سرزنش نہ کی جائے، اور یوں شو کرتے تھے جیسے میں کامل ہوں، اور یہ طاقت ان کے اعصاب پر سوار نظر آتی تھی۔ کتنا بدتمیز تھا وہ مسٹر فیلڈنگ کے ہاں، بات چیت بگاڑ دی اور اس دلکش گانے کے درمیان میں ہی چل دیا۔ جب انہیں ٹم ٹم میں لے جا رہا تھا اس کی بے چینی ناقابل برداشت ہوگی۔ وہ یہ بھی محسوس نہ کر سکیں کہ ان کا زیادہ تر غصہ خود ان کی اپنی ذات پر تھا۔ وہ کسی موقع پر
की मुंतज़िर थीं कि उस पर बरस पड़े, और चूँकि वो भी गुस्से में था और दोनों हिंदुस्तान में थे, इसलिए जल्द ही उन्हें एक मौका मिल गया। अभी वो कॉलेज की हदूद से बाहर ही निकले थे कि उन्होंने उसे अपनी माँ से, जो सामने की सीट पर बैठी थी, कहते सुना, ये गारों का क्या मामला है, और वो फ़ौरन ही हमला आवर हो गई। मिसिज़ मोर, आपके शानदार डॉक्टर ने एक पिकनिक का फ़ैसला किया है। बजाय इसके कि अपने घर में दावत रखे, हम सब से वहीं मिलेंगे। आप हैं मिस्टर फील्डिंग? प्रोफेसर गोद बोले, बिल्कुल वही पार्टी। कहाँ? रोनी ने पूछा। मारा बार के गारों में। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया, उसने एक वक्फे के बाद कहा। क्या उसने कोई तफसील बताई? उसने नहीं बताई। अगर हम उससे बात करते तो शायद हम कुछ इंतज़ाम कर लेते। वो हंसते हुए सर हिलाने लगा। क्या मैंने कोई मजाकिया बात की है? मैं सोच रहा था कि काबिल डॉक्टर के कॉलर किस तरह इसकी गर्दन के ऊपर चढ़ गई थी। मैं समझ रही थी कि आप गारों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ, मैं कर रहा था। अजीज़ ने नहायत उम्दगी से लिबास पहना हुआ था, टाई पिन से लेकर स्पेस तक, लेकिन वो अपनी बैक कॉलर स्टड भूल गया था। यह है हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर। बेतवज्जगी, किसी चीज़ पर मुकम्मल ध्यान नहीं, तफसीलात पर तवज्जो देने में इंतहाई दर्जे की कोताही और सुस्ती, जो कि इनकी कौमियत का हिस्सा है। इस तरह गारों में मिलना जैसे कि वो चिरिंग क्रास के घड़ियाल पर मिलने वाले हों, जबकि वो स्टेशन से मीलों दूर और एक दूसरे से भी दूर हों। क्या तुम कभी उन गारों में गए हो? नहीं, मगर मैं इनके बारे में सब कुछ जानता हूँ, बिल्कुल कुदरती तौर पर। बिल्कुल कुदरती तौर पर? तो क्या तुम भी उस मुहिम पर जाने के लिए पाबंद हो? माँ, मैं किसी के चीज़ के लिए पाबंद नहीं। मिसिज़ मोर ने कुछ गैर मुतवक्का तौर पर कहा, यकीनन इस पोलो के लिए नहीं। क्या तुम मुझे बंगले पर छोड़ दोगे? मैं वहाँ जाके आराम करना चाहती हूँ और मैं पोलो देखने नहीं जाना चाहती। मुझे भी छोड़ दो, एडेला ने कहा। मुझे भी पोलो देखने का कोई शौक़ नहीं है। पोलो को छोड़ देना ही ज़्यादा आसान है, रोनी ने कहा, थके हुए मायूस होकर बिल्कुल आपे से बाहर हो गया और ज़ोरदार लेक्चरिंग आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें अब और हिंदुस्तानियों के साथ घूमने की इजाज़त नहीं दूंगा। अगर तुम मारा बार गारों में जाना चाहती हो तो तुम्हें बरतानवी सरपरस्ती के तहत ही वहाँ जाना होगा। मैंने कभी उन गारों का नाम नहीं सुना, मुझे नहीं मालूम ये कहाँ के हैं। मिसेस मोर ने कहा, लेकिन मैं वाकई ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने अपने साथ वाले कुशन पर थपकी दी। इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और बेचैनी, नौजवानों को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। उसने उन्हें बंगले पर छोड़ा और रोनी फिर अकेले ही पोलो खेलने चला गया, ये महसूस करते हुए कि ये करने का कम से कम अमल था। उसका गुस्सा तो ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी रूह के बोझलपन बरकरार रहा। गर्द चमक के तूफान अक्सर माहौल को साफ नहीं करते। मिस एडेला कोस्टर्ड भी अपने रवैये पर गौर कर रही थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि बजाय इसके वो रोनी और ख़ुद का मुआवजा करती शादी के बारे में कोई मंतक की नतीजा अक्स करती। उसने आमों की बातचीत के दौरान ही मखलूत महफिल में कहा कि वो हिंदुस्तान में रुकने का इरादा नहीं रखती, जिसका मतलब था कि वो रोनी से शादी नहीं करेगी। मगर किस तरह का तरीका था ये ऐलान करने का? एक महज़ब लड़की का ये कैसा रवैया था? उसे रोनी को वजाहत देनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से कुछ भी वजाहत करने के लिए नहीं था। वो मुकम्मल गुफ्तगू जो उसके असूलों और मिजाज के लिए अजीज़ थी, बहुत देर हो जाने तक मुलतवी होती रही। अब उसे रोनी के किरदार के ख़िलाफ़ शिकायत को बयान करने में भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। जब दिन का वक्त शाम में ढल गया, पोलो का मुकाबला चंदरपुर शहर के दाखिली रास्ते के करीब मैदान में हो रहा था। सूरज पहले ही ढल रहा था और हर दरख्त में रात की आहट मौजूद थी। वो हुकूमती ग्रुप से तकरीबन एक नशिस्त दूसरी तरफ चला गया, महसूस करते हुए कि ये रोनी का हक और इसका अपना फ़र्ज़ है। एडेला ने खुद पर जोर देते हुए नाकाबिले हज़म बात कह दी, मुझे तुमसे एक मुकम्मल गुफ्तगू करनी है रोनी, लेकिन मैं डरती हूँ। मेरा मिजाज बिल्कुल ख़राब हो गया था, मैं वाकई माजरत चाहता हूँ, रोनी ने जवाब दिया। मेरा मकसद तुम्हें या माँ को हुक्म देना नहीं था, मगर ज़ाहिर है इन बंगालियों का आज सुबह तुम्हें नीचा दिखाना मुझे नाराज़ कर गया। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की चीज़ें दोबारा हों। का इनसे कोई तल्लुक़ नहीं है, मगर अजीज़ भी गारों के हवाले से कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा। उसकी दावत में कोई मतलब नहीं था, मैं इसकी आवाज़ से समझ सकता था। ये सिर्फ उसका खुश अखलाक़ी दिखाने का एक तरीका है। ये बहुत कुछ मुख्तलिफ है, गारों से कोई तल्लुक़ नहीं जिसके बारे में तुम बात करना चाहती थी। उसने बेरंग घास की तरफ नज़रें गाड़ ली। मैंने आखिरकार फ़ैसला कर लिया है, हम शादी नहीं करेंगे। ये खबर सुनकर
رونی کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے عزیز کو یہ کہتے سنا تھا کہ وہ اس ملک میں واپس نہیں آئے گی، مگر اس بات پر اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی ہندوستانی دو انگریزوں کے درمیان پیغام رسانی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور نرمی سے کہا، تم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم شادی کریں گے میری پیاری ایڈیلا، تم نے نہ خود کو نہ مجھے کبھی پابندی دی تھی، اس سے پریشان نہ ہو۔ وہ شرمندہ ہوئی، وہ کتنا شریف تھا، وہ شاید اپنے نظریات کو اس کے سامنے زور سے پیش کرتا، مگر وہ اسے منگنی کے لیے مجبور نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ خود کی طرح شخصی تعلقات کی عزت پر یقین رکھتا۔ اس کی پہلی ملاقات جو انگلینڈ کے جھیلوں کے عظیم مناظر کے درمیان ہوئی تھی، انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس کی آزمائش ختم ہو چکی تھی، مگر وہ محسوس کر رہی تھی کہ اسے زیادہ تکلیف دہ اور طویل ہونا چاہیے تھا۔ ایڈیلا رونی سے شادی نہیں کرے گی، یہ سب ایک خواب کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، مگر آئیں بات کرتے ہیں، یہ سب اتنا اہم ہے، ہمیں غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی رائے میرے بارے میں بتائیں، ہو سکتا ہے اس سے ہم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں کچھ مدد ملے۔ اس کا انداز پریشان اور رکھا تھا۔ میں زیادہ بات چیت پر یقین نہیں رکھتا، ویسے بھی میں محرم کی وجہ سے، اضافی کام کی وجہ سے بالکل تھک چکا ہوں۔ اگر آپ برا نہ مانیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان سب کچھ بالکل واضح ہو اور آپ میرے کردار پر جو سوال بھی کرنا چاہیں میں اس کا جواب دے سکوں۔ مگر میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ نے اپنے حقوق کے دائرے میں کام کیا، آپ بالکل ٹھیک تھیں، آپ باہر آئیں، مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا، یہ ایک بہترین منصوبہ تھا۔ ویسے بھی بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم صرف بحث میں بدمزگی ہی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ غصے اور چوٹ کی کیفیت میں تھا، وہ اتنا خوددار تھا کہ اسے واپس بلانے کی کوشش بھی نہیں کی، مگر وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس نے کچھ برا کیا، کیونکہ جب بات اس کے ہم وطنوں کی ہوتی تو وہ دل بڑا رکھتا تھا۔ میرا خیال ہے کچھ اور نہیں، یہ میری طرف سے ناقابل معافی ہے، میں نے آپ اور آپ کی والدہ کو اتنی تکلیف دی ہے۔ مس ایڈیلا کوسٹل نے بھاری دل سے کہا اور اس درخت کی طرف دیکھا جس کے نیچے وہ دونوں کھڑے تھے۔ چھوٹا سا سب پرندہ انہیں دیکھ رہا تھا، اتنا چمکدار اور صاف ستھرا جیسے وہ سیدھا کسی دکان سے نکلا ہو۔ جب اس نے اس کی نظر پکڑی تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، ہلکی سی چھلانگ لگائی اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ شاید کوئی ہندوستانی جنگلی پرندہ، ہاں اور کچھ نہیں، اس نے دہرایا، اور یہ محسوس کرتے ہوئے ایک گہری اور جذباتی تقریر دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے اس معاملے میں بہت برطانوی انداز اختیار کیا، مگر شاید یہی ٹھیک ہے، چونکہ ہم برطانوی ہیں تو شاید یہی صحیح ہے۔ ویسے بھی ہم نے جھگڑا نہیں کیا رونی، وہ تو بالکل مذاق کا خوض ہوتا، ہم کیوں جھگڑتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اچھے دوست رہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ بالکل رہیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے اقرار کیا، ایک سکون کی لہر ان دونوں کے درمیان سے گزری اور پھر محبت کی لہر میں بدل گئی اور واپس آئی۔ وہ ایمانداری سے نرم ہو گئے تھے اور خود کو تنہا اور بے وقوف محسوس کرنے لگے تھے۔ کردار نہیں بلکہ تجربات تھے جو انہیں جدا کر رہے تھے۔ وہ اتنے مختلف نہیں تھے جیسے انسان ہوتے ہیں، بلکہ جب ان لوگوں کے مقابلے میں جس کے ساتھ وہ قریبی طور پر موجود تھے وہ تقریباً ایک جیسے تھے۔ جھیل جو اکثر کا پولو پونی تھامے ہوا تھا، پوریشن جو نواب بہادر کی گاڑی چلا رہا تھا، نواب بہادر خود نواب بہادر کا بگڑا ہوا پوتا، ان میں سے کوئی بھی اس مسئلے کو اتنی صافی اور ٹھنڈے دماغ سے نہ سوچتا۔ محض سوال کرنے کا عمل ہی مسئلے کو ختم کر دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ دونوں اچھے دوست تھے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں سب پرندے کا کیا نام ہے جو ہمارے اوپر ہے؟ اس نے پوچھا اور اپنے کندھے کو اس کے تھوڑا قریب کر لیا۔ بی ایریا۔ او نہیں رونی، اس کے پروں پر سرخ دھاریاں۔ طوطا، اس نے اندازہ لگایا۔ اللہ معاف کرے، نہیں۔ جس پرندے کی بات ہو رہی تھی وہ درخت کی چھتری میں غائب ہو گیا۔ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، مگر وہ دونوں اسے پہچاننا چاہتے تھے، شاید اس سے ان کے دلوں کو کچھ تسلی ملتی، لیکن ہندوستان میں کچھ بھی پہچاننا ممکن نہیں۔ محض سوال پوچھنے سے وہ غائب ہو جاتا ہے یا کسی اور چیز میں ضم ہو جاتا ہے۔ کمرائٹ کے پاس ایک تصویری پرندوں کی کتاب ہے، اس نے مایوسی سے کہا۔ ہمیں پرندوں کے بارے میں بالکل بیکار ہیں، بلکہ اپنی نوکری کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے میں ناکام ہیں، اور یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ میں بھی ہر چیز میں بیکار ہی ہوں۔ یہ کیا سن رہا ہوں؟ نواب بہادر نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا، جس سے وہ دونوں چونکے۔ میں نے یہ کون سا ناممکن جملہ سنا؟ ایک انگریز عورت؟ بیکار؟ نہیں، وہ دوستانہ انداز میں ہنس پڑا۔
اس پر یقین رکھتے ہو کہ اس کی حد تک اسے خوش آمدید کہا جائے گا۔ ہیلو نواب بہادر، پھر سے پولو دیکھنے آئے ہیں؟ رونی نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ جی ہاں صاحب جی، آپ کیسے ہیں؟ ایڈیلا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بوڑھے شریف آدمی نے بے ساختہ اشارے سے اندازہ لگایا، لیکن ہندوستان میں کوئی چیز پہچانی نہیں جا سکتی، سوال پوچھتے ہی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ آپ کیسے؟ ایڈیلا نے خود کو سنبھالا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ بوڑھے شخص نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے ملک میں نئی آئی ہے، لیکن اس نے اس بات پہ زیادہ دھیان نہیں دیا۔ جو عورتیں اپنے چہرے کو ظاہر کرتی ہیں وہ اس کمر سے اتنی پراسرار بن جاتی ہیں کہ اس کا اندازہ ان کے مردوں کے مطابق لگانا ناممکن ہوتا ہے، اور اپنے حساب سے وہ شاید غیر اخلاقی نہیں تھی۔ بہرحال وہ اس کا معاملہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں، میرا ماننا ہے خوفزدہ نہ ہونا بے وقوفی کی انتہا ہے، نواب بہادر نے کہا۔ اچھا اب سب ختم کرو، آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، رونی نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا۔ ہم خوش قسمت تھے کہ اس درخت سے ٹکرا گئے، سب ختم ہو گیا، خطرہ گزر گیا۔ آئیے سگریٹ پئیں، جو چاہیں کریں، مزے کریں۔ اس کے الفاظ کچھ عربی میں تھے جو مدھم پڑ گئے۔ پل نہیں تھا، ہم پھسل گئے تھے، ہم پھسلے تھے، ایڈیلا نے کہا، جس نے حادثے کی وجہ دیکھی تھی۔ وہ سوچا سب نے دیکھا ہوگا، شاید ہم کسی جانور سے ٹکرا گئے تھے۔ ایک زوردار چیخ بوڑھے آدمی کے منہ سے نکلی، اس کا خوف حد سے زیادہ مضحکہ خیز تھا۔ جانور، ایک بڑا جانور اندھیرے میں دائیں سے اوپر آئے اور ہم سے ٹکرا گیا۔ واہ، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، رونی نے حیرانگی سے کہا۔ رنگ اتر چکا ہے جناب، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یوریشن نے دہرایا۔ دروازے کی کنڈیوں کے قریب خراش تھی اور دروازہ مشکل سے کھل رہا تھا۔ ظاہر ہے میں صحیح ہوں، میں نے اس کے بالوں سے بھری پیٹھ بالکل واضح دیکھی تھی۔ ایڈیلا یہ کیا تھا؟ مجھے یہاں کے جانوروں کا، پرندوں کا زیادہ علم نہیں، بکری کے لیے تو شاید وہ بہت بڑا تھا۔ رونی نے کہا چلو تحقیق کرتے ہیں، اس کے نشان ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل، آپ اس بجلی کی ٹارچ کو ادھار لینا چاہتے ہیں؟ انگریز لوگ کچھ قدم پیچھے اندھیرے میں چل پڑے۔ متحد اور خوش، اپنی جوانی اور پرورش کی وجہ سے وہ حادثے سے پریشان نہیں ہوئے۔ انہوں نے ٹائروں کی بل کھاتی ہوئی لکیروں کو اس مقام تک ٹریس کیا جہاں ان کی پریشانی شروع ہوئی تھی۔ جانور سے جو نام دیا گیا تھا، کیونکہ وہ القاب کو ناپسند کرتی تھی، اسے لگتا تھا موقع پر کوئی اور منظر ہونا چاہیے۔ آخر کو کہنے کو ہوتا ہی کیا، شور نے اماں کو جگا دیا۔ وہ ان بچوں کے خواب دیکھ رہی تھی جو اب بہت کم یاد کیے جاتے تھے، رالف اور سٹیلا۔ شروع میں اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا چاہا جا رہا ہے، وہ بھی سوچ بچار کی عادت ڈال چکی تھی، اور جب سلسلہ ختم ہو گیا تو وہ بے چینی محسوس کرنے لگی۔ جب اعلان ختم ہوا تو اس نے ایک مہربان اور سچے دل سے بات کہی۔ دیکھو تم دونوں بھارت کو دیکھو، جیسے تم چاہو، جس طرح چاہو۔ مجھے پتہ ہے کہ فیلڈنگ کے ہاں تھوڑا مضحکہ خیز لگ رہا تھا، مگر اب بات مختلف ہے۔ میں خود پر پورا یقین نہیں رکھتا تھا، میری یہاں کی ذمہ داریاں ختم ہو چکی ہیں، اب مجھے بھارت دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، اب تو میں بس اپنی واپسی کی تیاری کرنی ہے۔ یہ خیال تھا مسز مور کا۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ وہ خوشگوار شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کی اپنی خوشگوار شادیاں، جن میں سے ایک نے رونی کو پیدا کیا تھا، ایڈیلا کے والدین بھی خوشی سے شادی شدہ تھے، اور یہ بات خفیہ آئندہ تھی کہ یہی واقعہ نئی نسل میں بھی دہرایا جا رہا تھا۔ آگے بڑھو، ایسی شادیوں کی تعداد یقیناً تعلیم کے پھیلاؤ، مثالی تصورات کی بلندی کے ساتھ بڑھتی جائیں گی، اس سے ہمارے کردار مضبوط ہوں گے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کالج کے دورے سے تھک چکی تھی، ان کے پاؤں دکھ چکے تھے۔ مسٹر فیلڈنگ نے بہت تیز اور زیادہ چلنے کا انہیں کہا تھا۔ نوجوانوں نے اسے ٹمٹم میں ناراض کیا، اسے یہ تاثر دیا کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے والے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر وہ کسی شادی یا کسی چیز کے بارے میں اتنی گرم جوشی سے بات نہیں کر سکتی تھی جتنی انہیں کرنی چاہیے تھی۔ رونی کے حالات اب بہتر ہو چکے تھے، اب اسے گھر جانا چاہیے اور باقی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ چاہیں۔ وہ خود شادی کے قابل نہیں تھی، حتیٰ کہ بدقسمتی سے بھی نہیں۔ ان کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا تھا، ان کا یہ تھا کہ اسے ہمدرد سمجھا جائے۔ بزرگ خواتین کو اس سے زیادہ کی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ تنہا کھانا کھا رہے تھے، مستقبل کے بارے میں خوشگوار اور محبت بھری باتیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے حالیہ واقعات پر بات کی اور رونی نے اپنا دن اپنی نظر سے بیان کیا۔ یہ دن عورتوں کے دن سے مختلف تھا، کیونکہ جب وہ لطف اندوز ہو رہی تھی سوچ رہی تھی وہ کام کر رہا تھا۔ محرم قریب تھا اور حسب معمول چندر پور کے مسلمان کاغذی مینار بنا رہے تھے جو ایک مخصوص پیپل کے درخت کے شاخوں کے نیچے سے نہیں گزر سکتے تھے۔ سب جانتے تھے کہ آگے کیا ہوگا، مینار پھنس جائے گا، ایک مسلمان پیپل پر چڑھے گا اور شاخ کو کاٹ دے گا، ہندو احتجاج کریں گے، مذہبی فساد ہوگا، خدا جانے کیا ہوگا، شاید فوج کو بلانا پڑے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے مختلف
कमेटियाँ भी बनाई गई और सरकारी काम रुका हुआ था। मुसलमान चाहते थे कि जुलूस का रास्ता बदला जाए, जबकि हिंदुओं का इसरार था मीनार छोटे किए जाएं। कलेक्टर ने पहले हिंदुओं की हिमायत की, लेकिन बाद में उसे शक हुआ कि शायद हिंदुओं ने जानबूझकर दरख्त की शाख को नीचे झुका दिया। वो कह रहे थे ये कुदरती तौर पर झुकी हुई है। नाप तोल, मंसूबे, मकाम का सरकारी दौरा, लेकिन रोनी को अपने दिन से कोई गिला नहीं था, क्योंकि वो साबित करता था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी हैं, इनके बगैर यहाँ खून खराबा होता है। उसकी आवाज़ दोबारा मुतमईन होगी। वो यहाँ खुशगवार बनने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसे हिंदुस्तान में अमन कायम रखना था। जब अडेला ने उसे शादी का वादा किया तो वो ज़रूर समझ जाएगी। हमारे उस पुराने बुजुर्ग का क्या ख्याल है, अडेला से पूछा, और उसकी लापरवाही से कही गई बात बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रोनी चाहता था। हमारा पुराना बुजुर्ग हमेशा की तरह मददगार और दुरुस्त है, कम अज़ कम अवामी मामलात में। तुमने उसे हमारे शोपीस हिंदुस्तानियों को देख लिया। वाकई मुझे डर है कि ये नाकाबिले यकीन है। ये लोग चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हों, सब एक दिन अपने कमीज़ों के पिछले बटन को भूल जाते हैं। आज तुमने 3 ग्रोहों के साथ बात की, भट्टाचार्य, अजीज़ और ये शख्स, और ये महज इत्तेफाक नहीं कि उन सब ने हमें मायूस किया है। आज की गुफ्तगू में एक ऐसे लम्हे का सामना करना पड़ा है कि जो हमारे दिलों में खौफ और मुज़ाहमत पैदा कर गया है। वो शख्स जो सामने खड़ा है वो अपने अल्फाज के बोझ तले दबा हुआ, क्योंकि उसने दूसरों को भी ख़तरे में डाल दिया है। अजीज़ुद्दीन नूरुद्दीन से सरगोशी कर रहा था। मजमे से कामते हुए अल्लाह की रहमत की दुआ हो रही थी। सिर्फ अजीज़ खामोश रहा, क्योंकि एक ज़ाती तजर्बा उसको रोक रहा था। उसने खुद को ये तय कहकर तसल्ली दी कि वो भूतों से नहीं डरता, तो मिसिर मोर से उसकी मुलाकात ना होती। अजीज़ ने नूरुद्दीन से सरगोशी की। वो नाजुक मिजाज नौजवान था जिससे अजीज़ से कम ही मिलना था, मगर हमेशा पसंद करता और उन्हें भूल जाता। तुम जानते हो नूरुद्दीन, हम मुसलमानों को लाजमी तौर पर तोहमात से छुटकारा हासिल करना चाहिए, वरना हिंदुस्तानी कभी भी तरक्की नहीं करेगा। कब तक मराबर रोड पर जंगली सूर की कहानियाँ सुननी पड़ेंगी। नूरुद्दीन ने नज़रें झुका ली। अजीज़ ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारा दादा एक और नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, और तुम जानते हो मैं उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, उसे मोहब्बत भी करता हूँ। मैं उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहता। ये चीज़ें सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि हम जवान हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो। नूरुद्दीन, क्या तुम सुन रहे हो? तुम आइंदा कभी बदरूहों पर यकीन नहीं रखोगे, और तुम मेरे तीनों बच्चों को भी इन बातों से दूर रखोगे। नूरुद्दीन मुस्कुराया। उसके खूबसूरत लबों पे एक मुनासिब जवाब उभर आया, मगर इससे पहले कि वो कहता एक गाड़ी आ पहुंची और उसका दादा उसे ले गया। दूसरी तरफ सिविल लाइन में सबर अजमा खेल जारी था। मिसेस मोर मुसलसल कहती जा रही थी, सूरत 10 को काले गुलाम पर रखो, और मिस एडिला कोस्टर्ड उसकी मदद कर रही थी। वो खेल के पचीदा असूलों के दरम हाइना, मंगनी, कल की महारानी, भट्टाचार्य और आज के दिन की बातें करती रही, जिसकी सख्त और खुश सतह वक्त गुजरने के साथ एक वाज़िया शक्ल इख्तियार करती जा रही थी, जैसा कि हिंदुस्तान खुद। अगर उसे चांद से देखा जाए तो खेल होने के बाद वो दोनों सोने के लिए चली गई, लेकिन उस वक्त तक कुछ और लोग जा चुके थे। वो लोग जिनके जज्बात का वो हिस्सा न सुन सके और जिनके वजूद को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही थी। रात यहाँ कभी भी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं होती थी, कभी भी मुकम्मल तौर पर अंधेरी नहीं होती थी। रात अपने आप को गुजारती रही। दूसरी रातों ने न सिर्फ मुख्तलिफ 2 या 3 तेज़ हवाओं के झोंके सहे, जो आसमान से सीधे नीचे गिरते और वहीं वापस उछल जाते, सख्त और ठोस, अपने पीछे कोई ताजगी ना छोड़ने वाली हवा। गर्म मौसम की आमद का वक्त अब बहुत करीब था। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।